हिंदुस्तान नारा तकबीर दारुल उलूम सुबहानिया हिंदुस्तान 15 अगस्त नारा तकबीर दारुल उलूम सुबहानिया हिंदुस्तान नारा तकबीर दारुल उलूम सुबहानिया हिंदुस्तान नारा तकबीर दारुल उलूम सुबहानिया हिंदुस्तान नारा तकबीर हमारे शहीद अमर रहें, हमारे शहीद अमर रहें। हिंदुस्तान हिंदुस्तान नारा तकबीर मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कासवी, हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कासवी। नारा तकबीर नारा तकबीर नारा तकबीर हिंदुस्तान नारा तकबीर सुबहानिया अमीर शहीद रहे, हमारा शहीद अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 27 लाइव। आज हम फिरोजपुर झिरका जिला मेवात नो हरियाणा के एक मदरसा इस्लामी में गए पहुंचे हैं, जहां पर 78वां दिवस आज आज़ादी का मनाया जा रहा है। वहां के मोहतमीम, वहां के डायरेक्टर इस्लामी मदरसा के, उससे पूछते हैं कि यहां पर किस तरह का आज के दिन स्वतंत्रता जो दिवस मनाया गया है उसके बारे में पूछते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त देकर हमारे इस मदरसे में बच्चों को प्रोग्राम देखा, और हम इस प्रोग्राम से ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी और मदरसे के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की आज़ादी में इतनी खुशी हैं जितने और लोगों की खुशी है। और हम ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम हजरात एक आज़ादी की दिन जो खुशी का दिन होता है उसको अच्छी तरीके से मनाया जाए। इसीलिए मैंने अपने मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल होता है नहीं तो, लेकिन आज भी हमने अपने मदरसे पे जो हमारे मोहतमिम साहब थे बड़े मौलाना, उनके जरिए हमने झंडा फहरवाया, और फिर देश आज़ादी के ऊपर किन किन उलमाओं ने हिस्सा लिया, किन बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, और उन जो शहीद हुए थे हमारे वीर, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज जो शहीद हुए थे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, हमने उनके लिए खिराज अकीदत पेश किया, और जो कुछ हमसे बन सका उनके लिए सवाब दारैन, कोई किसी हैसियत से करता है, कोई किसी हैसियत से करता है, इसलिए उनको हमने खिराज अकीदत भी पेश किया और झंडा भी फहराया। जी मौल साहब, आपका जो मदरसा है इस्लामी मदरसा, इसमें जो आप उर्दू इस्लामी तालीम देते हैं मदरसा में, इसके अलावा आप कौन सी और भाषा की तालीम देते हैं? हम जी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तालीम के साथ साथ असरी तालीम, जिसको हिंदी इंग्लिश, मैंने अपना मदरसा ये 1992 में कायम हुआ था। मैं भी इसी मदरसे में पढ़ा था, और फिर उसके बाद में जब मेरे पास जिम्मेदारी आई मदरसे की, तो उसके बाद में हमने हिंदी इंग्लिश का एक इंतज़ाम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वीं तक हिंदी इंग्लिश हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और कभी तो हम उनको नेशनल ओपन जो वो है ना, उससे हम मुंसलिक करते हैं और उनका पेपर दिलाते हैं। इस वक्त हमारे मदरसे के तकरीबन 17 बच्चे 8वीं में हैं, और तीन चार बच्चे 10वीं में हैं जो पास भी हुए हैं। और आगे भी हम ये चाहेंगे कि हम हिंदी इंग्लिश साइंस वगैरह मैथ वगैरह सब पढ़ाएंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मान्यता अगर हमको मिल जाएगी तो हम बाकायदे जैसे और स्कूलों में होता है, हमने मदरसे का एक इरादा किया है कि हम एक स्कूल नुमा बिल्कुल उसमें कोई भी बिरादरी का बच्चा हो उन सबको पढ़ाने के लिए हम तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। मौल साहब, जो 78वां दिवस आज मनाया गया है 15 अगस्त आज, तो इस उपलक्ष्य में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज करना चाहते हो? हम ये मैं अपने तरफ से, अपने मदरसे की तरफ से, अहले जामिया की तरफ से, पूरे इलाका फिरोजपुर की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम आपस में भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई जो वो है, मैं भी उसका कायल हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि हम आपस में एक दूसरे से मेल मोहब्बत बन के रहें और बना के रखें।
ہم ان کی شادیوں میں، ان کی تقریبات میں، ان کے پروگراموں میں حصہ لیں اور وہ ہماروں میں حصہ لیں. اور میں اپنے مدرسے سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، نفرت کو چھوڑ کر ایک دوسرے کا کندھے سے کندھے ملا کر، سب سے بڑی جو چیز ہے انسانیت ہے. اگر انسانیت انسان کے اندر رہے گی تو وہ بھید بھاؤ کو نہیں دیکھے گا، وہ مذہب کو نہیں دیکھے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ انسانیت کے اوپر کام کرے، اور صرف انسانیت کو انسان کے کام آ سکتا نہ. اور ہمارا مذہب تو یہ بھی سکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے. جی یہ تھے ہمارے فیروزپور جرگہ ضلع میوات نو کے محمد حسین، مولانا حسین جی تھے. تو بنے رہے ہمارے چینل ساتھ میں. آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات ہے کہ میں اس کا علم نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے، اور نہ میرا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے آزادی سے لے کر کی تاریخ کو بیان کروں. تاہم آج اس قوم یادگار کے لیے جبکہ ہندوستان کی بڑی بڑی مختلف تنظیموں اداروں اور اسکولوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا چھیتر جشن منایا جا رہا ہے. غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے. مجھے
یاد نہیں ہے جب اسلام راج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کے طور پر جنت کی زنجیر میں جکتی ہوئی تھی، اس کی عظمت تقدس کا پائمال کیا جا رہا تھا، امن امان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اے سرزمین ہند، بتاؤ تم نے کس نے آزاد کر لیا تھا؟ علم حریت کس نے بدل کیا؟ تحریک آزادی بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمان سے والی محترم شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ہمارے یہ اسلاف اکابر تو ہیں، ہمارے یہ آبا و اجداد تو ہیں جنہوں نے ہندوستان کی ماضی حال اور مستقبل کو سنوارا ہے، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو۔ یہ اہل جنوب بتلائیں گے کہ ہم نے کیا ہے عالم کو، لیکن پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ دور حاضر کے نوجوانوں، سرزمین ہند کی پکار سنو۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے تمہارے اسلاف اکابر نے ہمیں عزت اور حرمت کا تاج پہنایا ہے، میری گردن سے تو غلامی کو اتارا ہے، تمہارے آبا نے جنت نشان بنایا ہے، لال قلعہ کی عظمت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی ہے، تمہارے شہنشاہ نے ہمارے سینہ گیتی کو تاج محل حسن جمال سے سنوارا ہے۔ تم ٹیپو سلطان کی اولاد ہو مگر تمہیں جرأت و بصارت نہیں ہے، تم شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لاڈلے ہو مگر تمہیں جذبہ اطاعت اور نبی سے عشق و محبت نہیں ہے، تم شیخ الہند کے فرزند ہو مگر تمہیں خلوص اللہ کی فروانی نہیں ہے، تم شیخ الاسلام کے سپورٹ ہو مگر تمہیں خوف خدا دنیا سے بیزاری نہیں ہے، تم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شجاع ہو مگر تمہیں فکر پرواز نہیں ہے، تم ابوالکلام آزاد کے نو نہال ہو مگر تمہیں ہمارے اقتداریت نہیں ہے، تم عطا اللہ شاہ بخاری کے جانشین ہو مگر تمہاری زبان میں طلاقت نہیں ہے، پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں عزت و سربلندی کیسے مل سکتی ہے؟ حکومت کا تفرقہ تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بلا دیا، تم نے اپنا قائد و جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسن بناتا کر دیا، فاروق اعظم خالد بن ولید کے طریقار کو چھوڑ دیا، تم نے صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو بلا دیا، حسین احمد مدنی عبد اللہ سندھی کے دربار کو سب کچھ ڈال دیا، تم نے کبھی اسرار کی فریاد پر غور نہیں کیا، پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ برادران اسلام، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور اس کے اوراد کو کھڑا کر دیکھیے، وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرائے عالم میں ہلچل مچا دی تھی؟ وہ کون سا رسول تھا جس نے ضلالت اور جہالت اور شرک و کفر کے انجام میں چاند سعادت اور چراغ روشن کیا تھا؟ وہ کون سا دستور تھا جس نے عرب کے بدلوں کو نجوم ہدایت بنا دیا اور انہیں تیز سے کے مالک بنا دیا؟ وہ کون سا نسل کیمی تھا جس نے صحابہ کرام کو دنیا کا قائد اور رہبر بنا کر امامت و قیادت حکومت کو سیاست کا بھی شہسوار بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی پر مسلمانوں کو ہزاروں پر ہزاروں اولادوں پر فتح اور نصرت عطا کیا تھا، جن کی صدا تکبیر سے درس جمل گونج اٹھے تھے، جنہیں دیکھ کر سمندر نے راستہ دے دیا، صحرا جنگل کے درندے نے راستہ چھوڑ دیا؟ اقبال مرحوم نے کیا خوبی کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے ہم نے، ملت اسلام کے نوجوانوں، سرزمین ہند کی پکار سنو، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ آسمانی قانون تھا، وہ ربانی دستور تھا، وہ قرآن کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری کا کرشمہ تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی قرآن حدیث سے عبارت تھی، ایمان کامل و توحید خالص کا معمول تھا، انابت اللہ کا شعبہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت کی زندگی کا اثر فرمایا تھا، تبھی طور پر زمانہ کی ہم جو ہے گفتار اور فرمان ہم خیال تھا، اسی حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ زہر جو کبھی پڑتا ہے کبھی ہے امروز، یہ زہر جو کبھی پڑتا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ زہر جس سے لرزتا ہے شبستان جود، وہ زہر جس سے لرزتا ہے شبستان جود، ہوتی ہے بندہ مومن کی عطا سے پیدا۔ برادران اسلام، حق کے نقطۂ قدم قدم پر چلتے رہے، ارتقاء علم کے منازل طے کرتے رہے، آپ اسلام کے ابتدائی زمانے کو دیکھیں، ایک
اور منافقین مدینہ کی دہشت روانیاں تھی. دوسری طرف یہودی نصارے کے سلسلے میں پیسوں پیسہ کی دھمکی مل رہی تھی. مگر اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے رہے. دشمنوں کو شکست فاش دی. پیسوں پیسہ کی سلطنتیں برف سے اڑا دیے. یہودی نصاروں کو دینے کو غبار اور مشرکین کے منکر و حزینہ سے دو چار کیا اور فتح نصرت عالم نہرات افریقہ کے بیابان اور اندرس کے پہاڑ تک پہنچ گئے، جن کے بارے میں بعد میں انہوں نے کہا ہے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑوں کی حیرت پھیلائی. یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے دولت خدائی. اور ایک دوسری جگہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. فرزندان اسلام یہ افسانہ نہیں حقیقت ہے، یہ مخفی نہیں، یہ کشا سے بھی زیادہ درخشا ہے. آج ہم نے اسلام اور قانون چھوڑ دیا ہے، قرآن فرشتہ توڑ دیا ہے، احکام الہی سے موڑ دیا ہے. ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا ہے، اس کے نورانی استاد کو پھیر لیا ہے. ہم دنیا کے رنگینے میں کھو گئے ہیں. دولت و کروڑی کو سب کچھ ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہمارا مستقبل کا ستارہ جیسے درخشا ہوگا. غور کرو، فکر کرو. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں. گفتار دل برانہ، کردار طاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کاٹتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کاٹتے تھے. کھو گیا ہے تیرا جذبہ بلندرانہ. اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں. اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں. اس
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. وہ معزز کے زمانے میں قاری قرآن ہوकर وہ معزز جو انداز انہوں نے اپنایا وہ بھی دلوں تک پہنچنے والا تھا اور دوسرے طلبا کے لیے اپنے آپ میں وہ ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کے کلام کو کس طرح سوار کر اور قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے. بہرحال پروگرام میں آگے بڑھاتے ہوئے محمد الفیض مدعی مدرسہ حاضہ کو دعوت دیتا ہوں کہ نعت نبی گنگران کے لیے اسٹیج پر آئے اور تمام سامعین کے سامنے عقیدت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں چند معصوم سے انداز میں کلمات پیش کریں. محمد الفیض مائک پر. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی
ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے اور ایگزامپل ہے. جو قومیں آج دنیا میں ترقی کر رہی ہیں، اگر ان کی مورل ویلیوز آپ ان کی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مورل ویلیوز اور یہ وہ اقدار ہیں، وہ قدریں ہیں جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے مستعار لی ہیں، وہاں سے ادھار لی ہیں، وہاں سے کاپی کی ہے، وہاں سے نقل کی ہے. اور پھر آپ دیکھو گے کہ دنیا کے اندر کئی قومیں ایسی ہیں جو تجارت میں بہت ترقی کر رہی ہیں اور دنیا کے ویلتھ کو، دنیا کے کیپٹل کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور ان طاقتوں کی جو اگلی پلاننگ ہے، اگلا منصوبہ ہے، وہ جو دنیا کے نیچرل ریسورسز ہیں ان کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ صرف کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ان خوبیوں کو لیا جن خوبیوں کو عمل کرتے ہیں، اور پھر وہ ترقی کے ایسی منزلیں اور ایسے کرشمے کرتے ہیں کہ دوسری قوموں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایسا ترقی کیسے کر رہے ہیں. اگر آپ ایک موبائل کی چھوٹی سی ایگزامپل لیں، یہ ایک کھلونے کی طرح ہے، لیکن یہ بہت قابل استعمال ہے اور بہت ہی خوفناک اور ڈراؤناک ڈیوائس ہے. لیکن اس موبائل کو بنانے کے پیچھے کتنے بڑے بڑے دماغ اور کتنی بڑی بڑی کمپنیاں اور کتنا بڑا بڑا اس کے پیچھے کیپٹل لگا ہے، یہ ہم اور آپ سوچتے بھی نہیں. لیکن اگر یہ قابل استعمال ہے اور اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے تو اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ کے لیے مفید ترین ڈیوائس ہے. کوئی گھر ایسا نہیں جہاں موبائل نہ ہو، کوئی جیب ایسی نہیں، کوئی ہاتھ ایسا نہیں جو موبائل سے خالی ہو. بہرحال اس کے مضر نقصانات بھی بے شمار ہیں. اس کے اگر آج کی طرح یہ موبائل فون ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو انسان کے دماغ کو کھا کر کھوکھلا کر دیتا ہے، انسان کی سوچ کو بالکل اپہج بنا دیتا ہے، اور انسان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کی قوت فکر ہے. جب انسان کی قوت فکر ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی قوت عمل اس سے چھین لی جاتی ہے. جو قومیں، جو افراد، جو گھرانے اور جو لوگ آج اپہج بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر اپنا وقت اپنے آپ کو بنانے کے بجائے بگاڑنے پر لگایا ہے. میرے یہاں قابل احترام قوم کے ذمہ دار اور ان بچوں کے والدین اور مہمان اکرام کی اسٹیج پر تشریف فرما ہے. میں آپ تمام سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ آپ موبائل کو بند کر دو اور موبائل پر پابندی لگاؤ، لیکن یہ ممکن ہے کہ موبائل کا صحیح استعمال کرنا سکھاؤ، اور یہ صرف تعلیم سے ممکن ہے. مدارس اسلامیہ جو تعلیم کا سلسلہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تفریق نہیں ہے. قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی ایسی تفریق نہیں ہے کہ یہ دنیا کا علم ہے اور یہ آخرت کا علم ہے. سارے علوم آخرت کے علوم ہے، بشرطے کہ انسانیت کو نافع رسانی کے لیے حاصل کیا جائے. ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہماری تیاریاں کس طرح کی ہیں ان کا جائزہ لیا جانا چاہیے. آج ہمارے پاس ہمارے مدارس اسلامیہ ہیں جو اس ملک کی خدمت کے لیے ان عظیم بننے والوں کو تیار کرتے ہیں. کوئی عالم دین بنتا ہے، کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی قاضی قضات بنتا ہے، کوئی مفتی دین بنتا ہے، اور پھر یہ بچے مدرسے کی چار دیواری سے نکل کر انسانیت کا درس پورے ہندوستان میں نہ بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا ایک مشن دیے جاتے ہیں. بہرحال جو لوگ کام کرتے ہیں ان پہ الزام بھی لگتے ہیں، اور مدارس اسلامیہ پر ایک دور ایسا گزرا کہ ایجنسیوں نے اور بڑی بڑی طاقتوں نے ان کو شک و شبہات کی نظر سے دیکھا، لیکن تحقیقات کے بعد یہ سامنے واضح ہو گئی کہ مدارس اسلامیہ کا کردار کل بھی ان لوگوں کو پڑھانا تھا اور آج بھی ان لوگوں کو پڑھانا تھا. ہمیں مدارس اسلامیہ کی کڑی یہ عظیم روزگار ہے جو مولانا صاحب دامت برکاتہم اور ان کے صاحبزادے اور ان کے دوسرے مرتبہ اور مولانا بزرگان اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں. اس مدرسے کی تاریخ اگر بیان کی جائے تو اپنے آپ میں ایک لمبا وقت
مدرسے سے پڑھنے والے طلبا آج اگر میں یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ میوات کے کونے کونے میں آپ کو ملیں گے، بلکہ میوات سے باہر ہندوستان کے عظیم تلنگانہ میں اس مدرسے کے پڑھے ہوئے طلبا آپ کو ملیں گے۔ ہمارے طالب علم میں ہم نے دیکھا کہ باہر جو یہ بنا ہوا ہے مقبرہ ٹائپ میں، اس میں گھسنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اتنا یہاں چہل پہل ہوتی تھی، اتنا ہجوم رہتا تھا، اتنی بڑی تعداد طلبا کی یہاں سے علم حاصل کرتی تھی۔ بہرحال میں ان بچوں کے پروگرام اور آپ کے بیچ میں حائل نہیں کرنا چاہا تھا، لیکن یہ ضروری تھا کہ مولانا حسین صاحب ہمارے بیچ میں ہیں، ان کی یہ جدوجہد ہے اور ان کے والد محترم حضرت مولانا نیاز صاحب مقدس اللہ تعالی نے جو ایک خواب دکھایا ہے کہ ہم اپنے قوم کے بچوں کو ان کی زندگیوں کو کیسے سنبھالیں گے، ان کو کیسے اس قابل بنائیں گے کہ بدلتے ہوئے ہندوستان میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے راستے سے طاقتور بنائیں۔ ہمارے
تاریخ میں 2 دن یادگاری حیثیت اور قومی اہمیت رکھتے ہیں. ایک 15 اگست کا، دوسرا 26 جنوری کا. 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری کو ہندوستان جمہوریت بنا. آج 15 اگست ہے، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ. 15 اگست 47 عیسوی کو سرزمین ہند پر وہی سورج طلوع ہوا تھا جو کہ آج طلوع ہوا ہے. لیکن اس وقت سورج کی کرنیں ایک نئی صبح کا پیغام لائی تھی. یہ صبح وہی صبح تھی جس کے ظہور سے غلامی کی رات کا اندھیرا ختم ہوا جو 150 برس طویل مدت پر محیط تھا. اسی رات تہذیب کے غصہ تاغور ٹھیکیداروں کو ہم نے پھول سے معصوم شہزادوں کا خون پیتے دیکھا. اسی رات بیٹوں کا سر کاٹ کر دست میں سجا کر باپ کے سامنے پیش کیے گئے. اسی بھیانک رات میں ہنرمند اور ماہر استاد کاریگروں کے ہاتھ قلم ہوئے اور انگوٹھے قطع کیے گئے اور کسانوں کی زمینیں چھین کر ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اس تاریخ رات کی جلد صبح اور اس کے لیے ہم نے کون سے جتن نہیں کیے. سازشیں اور بغاوتیں کی، آزاد حکومتوں کی تشکیل کی، مزاحم کی تحریکیں چلائی، جان و مال کی قربانی دی. وہ سب کیا جو اصول آزادی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے. لیکن جب اس بھیانک رات کی صبح ہوئی تو جس خون نے جلانے والے باغ کی مٹی کو سفر کی سرخی سے ہم نے اعلان کر دیا تھا، اس کی لالی رخصت ہو چکی تھی. وطن کا اتحاد پارا پارا تھا، ہم نے سکون غارت ہو چکا تھا. گلشن تاراج تھا، پھولوں کی پتیاں اور پنکھڑیاں بکھری تھی اور بلبلیں کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی. یہ بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ اگر جنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ محروم رہے تو ان کا دلی اطمینان اور قلبی سکون جاتا رہتا ہے اور دور غلامی کو یاد کر کے آہے بھرنے لگتے ہیں. اس دور کے اطمینان و فراغت اور خوشحالی کا تصور ان کو تڑپا دیتا ہے اور ایسے آزادی کے بعد کے انتشار و اضطراب سے 1000 درجہ بہتر سمجھنے لگتے ہیں. لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آزادی سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی اور جن کے سامنے حصول آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. وہ خود تو ہاتھ ہلانا نہیں چاہتے لیکن چاہتے ہیں کہ سب کچھ حکومت کر دے. پھر جب ان کی بےحقی کے نتائج ان کے سامنے آتے ہیں تو حکومت اور ضمانت کو ہدف تنقید بناتے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ آزادی بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہوتی بلکہ ذریعہ ہوتی ہے. آزادی کے معنی قاعدے قانون اور پابندیوں سے آزادی نہیں. آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ضابطہ اور ہر قانون ختم ہو گیا، جو چاہے کرے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. ایسی آزادی نہیں، مذاق ہے. اگرچہ آج اشوک اکبر اور شاہجہاں کی سرزمین میں اس کے افسوسناک مظاہرے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ایسے آزادی
काबिलियत और सलाहियतों को जब देखा और उनकी असातिज़ा की मेहनत को देखा तो माजी की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जब वो असातिज़ा और वो बच्चे मेहनत किया करते थे। ये वही तालिब इल्म हैं जो गाँव के अंदर बच्चे पूरी कापी और पूरी किताब थे, जिन्हें कोई होशो हवास नहीं था। ये सही मायने में तहजीब के दायरे में रह के अगर कोई इनसे नाम पूछता तो ये अपना नाम नहीं बता सकते थे। और आज इनके अंदर जब इनके असातिज़ा ने मदरसा ने इनके ऊपर मेहनत की तो आपके सामने 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का बच्चा अपनी बेबाकी से अपने मुल्क की तारीख, अपने असातियों की कुर्बानी और इस्लाम को समझा रहा था। मोहतरम हज़रात, आज यौम आज़ादी है, 15 अगस्त का दिन है और हम 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। जब हम अपने अकाबिरीन की कुर्बानी और आज का सोरा त्यौहार इस मुल्क का देखते हैं तो हमें शर्म आती है कि उन अकाबिरीन के सामने हम क्या मुंह से खड़े होंगे। इसे मालूम था तकदीर उस जगह बुरी होगी, इसे मालूम था तकदीर उस जगह बुरी होगी, यहाँ पर घर चलेगा, देर की घर रोशनी होगी। मोहतरम हज़रात, इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, ये हिंदुस्तान कैसा है, किसका है, कौन इसमें रहने का हकदार है। मैं 5 मिनट रुकूंगा, आपकी थोड़ी सी तवज्जो मैं अपनी तरफ चाहता हूँ आपकी। ये मुल्क किसका है, कौन इसका हकदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस दुनिया को रचाया है, बसाया है और जब अल्लाह ने फरिश्तों से ये कहा है कि दुनिया के अंदर अपना एक खलीफा और नायब भेजने वाला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और जो आज भी बंटवारे के बाद में हिंदुस्तान के हिस्से में हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा है, भेजा। इस सरजमीन पे हम बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात कि नबी से बड़ा मुसलमान कोई होता है? नबी से बड़ा कोई मुआहिद होता है? नहीं होता। तो अल्लाह ने सबसे पहला इंसान जो अल्लाह का नबी था हिंदुस्तान के अंदर भेजा। तो इस नाते ये सरजमीन हिंदुस्तान की किसकी हुई? नबी की सरजमीन हुई, मुसलमानों की सरजमीन, इस्लाम की धरती। एक बार फिर वक्त चलता गया, चलता गया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम आए, हज़रत दाऊद, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। दुनिया कुफ्र, ज़लालत, गुमराही, शिर्क के अंदर चली गई। अल्लाह को छोड़ दिया, वक्त के नबी की बात को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उतारा, दावत और तबलीग का काम शुरू किया। चंद आदमी ईमान में दाखिल हुए। उलमाए किराम ने तकरीबन तादाद लिखी है 80। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि नूह एक कश्ती बना लो
लेके आए, उनके नाम था हाम, साम, याफिस। 3 बेटे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ईमान लेके आए। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि नूह दोबारा इस दुनिया को रचाओ और बसाओ जैसे आदम ने रचाया, क्योंकि आदम ही अव्वल है, नूह को आदम सानी कहा जाता है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं एक हाम, और हाम का बेटा हुआ है हिंद, और हुआ है हिंद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक पोता है हिंद। उलमा ने यहाँ तक कहा है कि हिंद नबी थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने पोते हजरत हिंद को इस सरजमीन पे बसाया जहाँ मैं और आप बैठे। हम तमाम हजरत हिंद की औलाद हैं, और हिंद अल्लाह का नबी था। हम तुम्हारे भी अल्लाह के जो नबी है उसकी औलाद है, और ये जमीन नबियों की सरजमीन है, और ये धरती इस्लाम की सरजमीन। बात समझ आई? इसीलिए हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहते, हजरत हिंद अलैहिस्सलाम का मुल्क थे। अब हमसे लोग कहते हैं कि घर वापसी कर लो, जबकि दावत हमें देनी चाहिए कि भाई आप घर वापसी कर लो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये सरजमीन इस्लाम की सरजमीन है। इस्लाम और मुसलमानों का ताल्लुक इससे अबदी है। यहां से ना कोई इस्लाम को खत्म कर सकता है, ना मुसलमानों को खत्म कर सकता है। यही वजह थी कि हमारे उलमा कराम ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, और कितनी कुर्बानियां दी, लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी। 1852 में कुर्बानियां दी हैं, 1857 में कुर्बानियां दी। एक मुअर्रिख है, एक हिस्ट्री लिखने वाला अंग्रेज जिसका नाम मिस्टर थॉमसन है, वो कहता है कि मैं दिल्ली में हमारे खेमे थे, मैं वहां गया तो मैंने खेमे के पीछे देखा कि मुर्दार की बदबू महसूस हो रही, जैसे इंसान के बदन को जलाया जा रहा। मैंने पीछे जाके देखा तो मुझे मेरे पैदा करने वाले की कसम, गॉड की कसम, 40 उलमाए कराम को कपड़े उतार कर नंगा तंदूर में डाला गया। फिर 40 को और लाया गया, 40 को और लाया गया, और मेरे सामने 80 उलमाए कराम को लाया गया। आज हम इन बच्चों को इस मौत को क्यों तैयार कर रहे हैं? इन्हें तारीख से क्यों रोशनास करा रहे हैं? इसलिए कि आपके पास अगर आपकी तारीफ नहीं रही, आगे चल के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बात को समझो और अपनी तारीफ को जानो, और जो आपसे पहले नहीं जाने, नहीं समझे, वो आप जान लो। उसकी आगे गांव के अंदर खासतौर से जो बरसात का मौसम चल रहा है, तो ढोर डंगर को सबल के मेहमानी, सबल के रहमान ढोर डंगर आड़ियों जावे जंगल में, और न्यार आवे काटो जंगल से कट के। तो एक बड़ी नेक बादशाह औरत वहां यही के आया तो मैं क्या में और बात कर काट रहा हूं। तो ये